बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 दिसंबर सोमवार का दिन। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। इंटेलिजेंस की एक बड़ी खुफिया रिपोर्ट और अहम रिपोर्ट आई और उसका बड़ा अहम नतीजा खान की रिहाई पर क्यों निकाला गया। हुकूमत के पास एक दिन रह गया है, उसके बाद मईशत की कमर टूट जाएगी। बड़ा अहम मामला ये भी। और खान पर डील का दबाव, पार्टी के अंदर कौन लोग शामिल हैं और खान के दो बड़े वफादार कौन हैं इस वक्त जो डट कर खड़े हैं खान के साथ। और अमेरिका से रजीम चेंज ऑपरेशन का एहतसाब शुरू होने का मामला, इंटेलिजेंस डायरेक्टर कौन लगी हैं, ये मामला अब किस तरफ जा रहे हैं, उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। बाइकआउट का मामला इस वक्त बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। जिन्हें समझ नहीं आ रही उन्हें मैं थोड़ी सी तफसील बताऊँगा। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर जो इल्ज़ामात वफाक की हुकूमत लगा रही, फॉर्म 47 अपने घुटनों पर क्यों, जमात इस्लामी के अमीर की मुनाफकत भी आपने देखी, और अफगानिस्तान के साथ जो मामला है उस पर भी बड़े अहम जवाब आ गए हैं। अब आज सबसे पहले तफसील बताऊं। जुम्मे के दिन आपको पता है 15 दिन की इंटेलिजेंस की खुफिया तमाम एजेंसियां जो सर्वे करती हैं, आवाम की नब्ज़ जांचती हैं, आवाम क्या सोच रही है, आगे के हालात क्या हैं। उसमें खुफिया इदारे MI है, ISI है, FI है, तमाम इदारे मिलकर एक रिपोर्ट जमा करते हैं। वो लीडरशिप के सामने रखी जाती है। इस दफ़ा भी इन्होंने 3 नुकाती रिपोर्ट थी, उसमें इन्होंने सर्वे किए, खान की मकबूलियत को जांचा कि क्या वजह है कि अवाम में इस वक्त इदारों के दरमियान दूरी पड़ चुकी है, किस लेवल पर है और कैसे कम होगी। सोशल मीडिया का किरदार इसमें बड़ी गौर से देखा गया और इसे अपने हक में करने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस को लॉन्च करना पड़ेगा, पूरा तरीका है। पूरी रिपोर्ट का लुबे लुबाब मैंने आपके सामने रखा है। उसका नतीजा मैं आपको बताता हूँ। एजेंसियों की तरफ जो फैसला, जो हकीकी रिपोर्ट सामने आई वो ये कि खान की रिहाई, अवाम खान की रिहाई चाहती है और हर सूरत में चाहती है। इसी वजह से ये जो अडयाला जेल के मुज़ाकरात जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें इमरान खान को जो बार बार डील और ऑफर्स हो रही हैं उसी का तसलसल है। मुज़ाकरात में अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बाबर अवान जैसे लोगों को इमरान खान तक जो पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, इसमें अली मीन की जो मोहसिन नकवी से मुलाकातें वो बड़ी अहम थी। हुकूमत बाकायदा तौर पर गारंटी देने को तैयार है कि जो बयानियाँ वो आवाम के सामने रखेंगे उसमें कोई डील या NRO का जिक्र नहीं होगा। ये मुज़ाकरात में एक ही बात करेंगे कि सियासी इस्तेहकाम के लिए कर रहे हैं। और इस पूरे मरहले में 2 लोग, साहबजादा हामिद रज़ा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये ऐसे लोग हैं जो खान के साथ उसके दोनों जो नुकाती मुतालबात हैं उनकी हमायत कर रहे हैं। खान को कह रहे हैं कि किसी किस्म की इनकी बात ना सुने। और इमरान खान तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया जानती है, कोई डील का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ख़ान का जो बयान आपको बार बार नज़र आता है, जो हम बार बार बात करते हैं, ये ट्विटर अकाउंट से खान का हो या अलीमा खानम से हो, ये 2 नुकात जो जुडिशल कमीशन और सियासी कैदियों की रिहाई के अलावा कोई बात नहीं, ये अवाम अपने ज़हन में रखे, क्योंकि ये डंग टपाओ प्रोग्राम मुज़ाकरात का हो रहा है। खान को अडयाला जेल से निकालने का लीडरशिप जो इनकी मौजूद है वो ये समझती है कि जेल से निकाल के एक बयानिया बनाएंगे कि देखिए हमने इमरान खान की रिहाई करवा ली। ये इनको 22 नवंबर को भी तकरीबन यही मामला थे। इनकी कोशिश थी कि इमरान खान को एक दफ़ा जेल से निकालें और अवाम को बताएं देखें जी हमने अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन इमरान खान को इसकी कोई फिक्र नहीं है। ये तो समझते हैं नथिया गली में, मरी में रेस्ट हाउस के साफ़ करके ले जाएं, बनी गाला ज़मान पार्क शिफ्ट कर दें या खैबर पख्तूनख्वा की जेल में ले जाएं जहाँ पर सख्ती कम हो, मामलात बेहतर हो। लेकिन इमरान खान को आपको पता है वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर चुके हैं। सख्त तरीन गर्मी भी देख ली, सख्त तरीन सर्दी भी देख ली, अभी भी देख रहे हैं। हर किस्म का टॉर्चर भी देख लिया, कैद तन्हाई भी देख ली, मुलाकातें भी बंद कर ली। खान तो कौम के सामने सुरखरू है और इमरान खान को पता है 520 दिन हो गए तकरीबन जेल में। अवाम की आंखों से मैं दूर हूँ, लेकिन मेरी मकबूलियत उस अरूज पे है जिस पे 77 साल की तारीख में कोई नहीं पहुँचा, जिसे अवाम सुबह दोपहर शाम रात याद करती हो। खान इसीलिए बर्दाश्त करता रहा, वो तो असर कभी रोज़ा नहीं तोड़ेगा। इसीलिए इमरान खान के जितने बयानात आते हैं बार बार, मैं डील नहीं करूँगा, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटूँगा, वो अपनी पार्टी को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, दोनों को वाज़ेह पैगाम आता है कि मत आओ मेरे पास बार बार ये कहने, लेकिन ये बार बार फिर भेज देते हैं। अभी देखें, इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के पास इन मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं है। वो सिर्फ जमहूरी अमल का हिस्सा बनने के लिए तमाम हुज्जत पूरी करें। 2 जनवरी को जो मुज़ाकरात का सेशन है उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त होगी और उसकी मजबूरियाँ हैं। देखें, ये अब हुकूमत की मजबूरियाँ हैं मुज़ाकरात, ये इंटरनेशनल दबाव जिसे मजाक समझ रहे, उसका अगला मरहला शुरू हो रहा है। अब वो मरहला है एहतसाब का। जो अमरीका से करारदादें आई, बयानात आई, वो उसके असरात अब आना शुरू हो गए। ट्रंप इंतज़ामिया ने बाइडन के साथ अपना स्कोर सेटल करना है। रजीम चेंज ऑपरेशन सबसे बड़ा इल्ज़ाम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाइडन पे लगा रही है। उसके दौरान जो फ़ंड इस्तेमाल हुए, डोनाल्ड लू को इस्तेमाल किया, विक्टोरिया न्यूलैंड को इस्तेमाल किया, एक पूरी चार्जशीट है। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। बाइडन हुकूमत ने देखें ट्रंप के साथ जो ज़्यादती की, इलेक्शन से बाहर निकालने के लिए, सदारती इंतखाबात से दूर रखने के लिए जो कानूनी कार्रवाइयाँ, ये कैपिटल हिल वाला हमला आप देख लें, खुफिया दस्तावेज़ात की बरामदगी का केस था, उसके ज़ाती हमले उस पर बनाए, सियासी रुकावटें की, अदलिया को इस्तेमाल किया। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर इनका इंतकाम लेगा तो वो ज़ाती मामलात पे आएगा। वो ये केसेस तो बनाएंगे नहीं। वो केसेस क्या बनाएंगे कि मुल्क दूसरे ममालिक को गैर मुस्तहकम करने, उनकी जमहूरी हुकूमतों को गिराने, बैनुल अक़वामी कवानीन, इस पर अमरीका के कवानीन,
اقوام متحدہ کا آرٹیکل ہے، چارٹر کا آرٹیکل نمبر 4 پڑھیں آپ، کہ امریکہ کسی دوسرے ملک کی جمہوری حکومت کو گرانے کی اجازت نہیں ہے اس کو. یہ اندرونی ممالک میں جو مداخلت ہے اسے بڑی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے، اور عالمی سطح پر یہ بدنامی اور شرم کا مقام تو بنتا ہے. دوسرا جو انسانی حقوق کے حوالے سے خلاف ورزی ہو، اس میں ہلاکتیں ہوں، آزادی اظہار رائے چھینا جائے، یہ امریکہ کے آئین میں باقاعدہ طور پر سوائے کانگریس کی منظوری کے کسی ملک میں مداخلت کی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی. یہ غیر قانونی ہے. جہاں جہاں انہوں نے مداخلت کی، چاہے سرد جنگ میں ہو، چاہے ڈائریکٹ انٹرونشن کی ہو، فوج بھیجی ہو، وہ صرف قومی سلامتی یا جمہوریت کے فروغ کے لیے، جمہوریت کو گرانے کے لیے نہیں. اس میں کانگریس کا پورا ایکٹ ہے. 1970 کی دہائی میں چرچ کمیٹی نے جن نے اقدامات کیے تھے اس کی پہلے سے جانچ پڑتال میں کیسز ہیں. جیسے ایران میں محمد مصدق کی حکومت گرائی گئی، اس کے بعد امریکہ پر شدید دباؤ تھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بہت بڑا کیس بنا. چلی میں جب انہوں نے سلواڈور آندلے کی حکومت گرائی تھی، اس وقت بھی کیس بنے. گوئٹے مالا میں، ویتنام میں، ان تمام ممالک میں خلاف ورزیوں پر باقاعدہ تحقیقات ہوئیں. اس کی میڈیا کوریج نہیں ہوئی کیونکہ عوام کا دباؤ نہیں آیا، سیاسی قیادت خاموشی سے بٹی پاؤ کر کے نکل گئی. لیکن یہاں نہ قانونی مفاد تھا، نہ جمہوریت کا تحفظ تھا. سینٹ کی ہیئرنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ انکار کر چکا تھا. اب یہ امریکہ میں کیس مضبوط بن چکا، اور خان نے جتنی اس کی پبلسٹی کی ہے وہ ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے، وہ تمام معاملات شروع کریں گے. اور اس میں اب جو نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گیبرٹ، جو ملٹری ڈکٹیٹر کی سخت مخالف ہے، جس کے بارے میں پاکستانی میڈیا میں وہ مذاق اڑاتے رہے، غلط باتیں کرتے رہے. لیکن وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ اللہ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اسے لاٹھی نہیں مارتا، اس کی مت مارتا ہے. تو اللہ نے ان کی مت مار دی. یہ شروع ہو گئی. اس کو اب 2.5 سال میں جو ظلم و ستم ہوا انا کی تسکین کے لیے، اب وہ ہر بلنڈر کے گلے میں پڑنے جا رہے ہیں. یہ طاقت کا خوف جو لوگوں پر تھا وہ تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ڈنڈا تو ان کے ہاتھ میں ہے، عوام لیکن سر جھکانے کو تیار نہیں. نہ اب اس وقت یہ سیاست سنبھال سکتے ہیں، نہ اس وقت خارجہ پالیسی سنبھال سکتے ہیں، نہ معیشت، نہ اندرونی معاملات، نہ سیاسی استحکام. طاقت کے زور پر فارم 47 بنائی، وہ کھوکھلی حکومت نکلی. پورے کا پورا نظام اس وقت دھڑام سے گرنے کو تیار ہے. قالین کسی وقت بھی قدموں سے کھینچا جائے. اور عمران خان کو یہ سارے معاملات پتہ ہیں، بڑی اچھی طرح پتہ ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، اقوام متحدہ میں قراردادیں ہوں، خان کو پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل دباؤ اس نہج تک پہنچ چکا ہے جہاں ان کے پاس آگے کوئی راستہ نہیں. پھر اوپر سے سول نافرمانی کی مہم اور فارن ریمیٹنس کی بائیکاٹ، یہ بڑی کامیابی سے ابھی حکومت خاموشی سے کوشش کر رہی ہے کہ اسی طرح یہ معاملات کنٹرول میں آ جائیں. لیکن معاملات کنٹرول میں آ نہیں رہے. اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اندرون ملک جو بائیکاٹ چل رہا ہے وہ قابو نہیں پایا جا رہا. اور فارن ریمیٹنس میں 33 ارب ڈالر کم نہیں کرنے. ابھی جو ان کے لیے آنے لگا ہے مسئلہ، وہ دیکھیں خسارہ پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں IMF کے پاس. IMF کے پاس جانے کی وجہ سے 3-4 ارب ڈالر کا خسارہ ہوتا ہے. 7 کا بن گیا تھا ان کا. اب IMF نے شرط لگائی تھی کہ جولائی سے دسمبر کے دوران انہوں نے 6 کھرب روپے کا ٹیکس جمع کرنا ہے. یعنی 1 کھرب روپیہ خسارہ جو اس وقت بجٹ میں آ چکا ہے، اس کے لیے منی بجٹ کی بھی کوشش کریں گے. اب آپ بتائیں کہ یہ اضافی ٹیکس لگائیں 500 ارب کے، جو مرضی کر لیں، 31 دسمبر تک یہ 2 دنوں میں کسی صورت میں 1 کھرب کا خسارہ پورا نہیں کر سکتے. اب آپ خود سوچیں کہ اوپر سے بائیکاٹ اور فارن ریمیٹنس کا مسئلہ سر پہ آئے تو کدھر جائیں گے. اب جو لوگ بائیکاٹ کو بڑا ایزی سمجھ رہے ہیں، ذرا آج اسٹار بکس کی رپورٹ پڑھ لیں. یہ دنیا کی بڑی کافی کمپنیوں میں بہت بڑی مشہور کمپنی، مارکیٹ ویلیوز کی 2024 کے اختتام میں 120 ارب ڈالر کی تھی. فلسطین کے معاملے پہ بائیکاٹ ہوا. آج ان کا CEO ہارڈ شیولز کہہ رہا ہے کہ کمپنی بائیکاٹ کی وجہ سے 13 ارب ڈالر مارکیٹ گئی. 13 ارب ڈالر پتہ کتنے ہوتے ہیں آپ کو؟ اور اس میں اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ان کا 30% جو مارکیٹ شیئر کم ہوا ہے. میکڈونلڈز ہے، KFC ہے. مڈل ایسٹ میں تو ان کی برانچیں خالی پڑی ہوئی ساری. کویت میں دیکھیں بالکل جھرلو پھر گیا. اسی طرح مصر میں، بحرین میں، ہر جگہ. تو پوری دنیا میں انہیں اتنا شدید نقصان. بلکہ ایک میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس میں اسرائیلی وردیوں کو دھوتے ہوئے ایک کلیننگ کا پروڈکٹ دکھایا گیا اور لوگوں نے بائیکاٹ کیا، کمپنی تباہ ہو گئی. یہ جو نیشنل کمپنیوں کے اپنے پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر وہ اب نام لکھنے سے ڈر رہے ہیں. لوگ ان کی بڑی بڑی فرینچائز خریدنے سے انکار کر رہے ہیں. یہ اپنی قیمتیں آدھی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. میکڈونلڈس کی فرینچائز کی جو مالکان ہیں وہ غزہ کے لیے کروڑوں پاؤنڈز دینے کے لیے تیار ہو گئے، ڈالر امداد دے رہے ہیں. تو یہ پرامن بائیکاٹ کا نتیجہ ہے. جنوبی افریقہ میں بھی ہو چکا ہے اس طرح نسلی امتیاز پہ. وہاں پوری حکومتیں گری تھیں. آپ کو پتہ ہے جب نسلی امتیاز کا معاملہ تھا اس میں بڑا اہم کردار تھا اس پوری مہم کا. فرانس میں آپ کو یاد ہوگا گستاخانہ خاکوں پہ ان کی دودھ کی، پنیر کی، کاسمیٹکس کی. ڈنمارک میں یہ ہو چکا ہے. ان کی بھی دودھ کی ایک بہت بڑی برانڈ تھی ارلا فوڈ کی، پتہ نہیں اس کا نام، وہ پوری کی پوری تباہ ہو گئی. نسلے دودھ والوں کا کیا حال ہوا. بلکہ بھارت میں جب چین کی جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے چین کے سرحدی تنازع پہ موبائل فون اور ٹک ٹاک کا بائیکاٹ کیا تھا. چینی کمپنیوں کو بھارت میں شدید نقصان ہوا. تو اسی لیے یورپ ہو چاہے امریکہ ہو، امیزون کے خلاف، چاہے ٹیکس چوری پہ لوگوں نے، یا مزدوروں کے استحصال پہ نائکی ہو، یہ سماجی، سیاسی، اخلاقی بائیکاٹ تباہ برباد کر کے رکھتے ہیں کمپنیاں.
اور یہ حکومتیں اور کمپنیاں جن کا لوکل کام آپ کو پتہ ہے، جس میں جو ظلم و ستم ہوا، ایسے میں سول نافرمانی یا اس طرح کی جو فورن ریمیٹنس کا معاملہ ہے، اس نے ان کا پٹھا بالکل بٹھا دینا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اب اسی صورتحال میں حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت 11 سال کا وائٹ پیپر جاری کر اور وہ بھی کس سے؟ عطا تارڑ سے. ویسے تو ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا کو ٹارگٹ کیا، باقاعدہ سوالات اٹھائے. حالانکہ انہیں چاہیے تھا وفاقی حکومت سے پہلے پوچھتے. ویسے تو ان کا معیشت میں کوئی کام نہیں ہے دیکھا جائے، لیکن چلے بالفرض معیشت میں وہ سوال پوچھتے ہیں تو پھر ایمانداری سے پنجاب کا پوچھیں، پہلے سندھ کا پوچھیں، بلوچستان کا پوچھیں، پھر خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا کے ساتھ تو جو دہشت گردی کی جنگ کے دوران تباہی بربادی مچی ہے، ابھی ان کے وزیر خزانہ مزمل اسلم نے جو 3 لائنوں میں بات ختم کی، 3 لائنوں میں انہوں نے کہا سارا حساب کتاب نکالیں، 77 سال میں جتنا ان لوگوں نے قرضہ لیا خیبر پختونخوا نے، اتنا شہباز شریف نے 1 سال میں لے لیا. 2700 ارب کا قرضہ وفاق کا، جسے اگر خیبر پختونخوا ایسا قرضہ لے تو 3000 سال لگتے ہیں. پھر جو خان کے دور میں 175 پہ حکومت گرائی اور 280 تک گیا، وہ ریٹ کا صرف فرق نکال لیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور یہ واحد صوبہ ہے کے پی جس نے ابھی آئی ایم ایف کے بجٹ ٹارگٹ پورے کیے ہیں، 109 ارب کا اضافی بجٹ. باقی کوئی صوبہ ٹارگٹ پورے نہیں کر سکا. اور شہباز شریف تو خود سندھ اور پنجاب کو بجلی کی مد میں دیوالیہ قرار دے چکا ہے کہ یہ اپنے پیسے نہیں ادا کر سکتے. کے پی نے ادا کیے ہیں، ابھی بھی وفاق نے 1500 ارب سے زیادہ ان کے واجبات دینے ہیں. ایسی صورتحال میں معیشت چل رہی ہے تو صرف کے پی میں چل رہی ہے. اس وقت جو انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد جو نگران بٹھائے تھے، انہوں نے بڑی تباہی کے پی میں چڑھائی، بڑی تباہی. ابھی یہ صوبہ اس وقت آپ کو پتہ ہے جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا. 600 ڈرون حملے زرداری، مشرف اور نواز شریف کے دور میں ہوئے. اس کے باوجود کے پی کی معیشت کو جس طرح انہوں نے بچایا، کاروباری سرگرمیاں بھی چلتی رہیں، وہاں سرمایہ کاری بھی چلتی رہی، سیاحت بھی، جو سب کچھ انہوں نے تباہ کر دیا تھا. اب کے پی میں اگر ان تمام معاملات میں جب وہ ظلم و ستم میں کسی نے آواز اٹھائی تھی تو عمران خان تھا. آپ کو یاد ہوگا 15 سال پہلے جب افغانستان سے حملے شروع ہوئے امریکہ سے، اس وقت سے کے پی کو عمران خان واحد بندہ تھا جس نے نیٹو سپلائی روکنے سے لے کر ٹی وی شوز میں عوامی احتجاج کے بعد کے پی کے ساتھ کھڑا ہوا، اور آج اسی لیے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ واحد صوبہ ہے. اور شعور کا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ عالم ہے، دوسرا چانس کسی کو نہیں دیتے. بے نظیر عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، نون لیگ، سب کا حال دیکھ لیں. آج جو تحریک انصاف الیکشن ہو جائے پورے پاکستان میں تو 3/4 اکثریت پورے پاکستان میں لے لے گی. اور نون لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ باقی جماعتیں تو مل کے اگر 20 نشستیں لے جائیں تو بڑی بات ہے. 20 نشستیں یہ نہیں لے سکتے اکٹھے. اور جماعت اسلامی سمیت میں کہہ رہا ہوں، یہ اپنی جماعتوں کو کہہ چکے ہیں سارے کے سارے کہ فارم 47 کی زبردستی حکومت میں نہ آئے، ہماری سیاست ختم ہوئی اور وہی ہو گیا. آج ان کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. ابھی دیکھیں 2024 میں تاریخ جو بنی، 30 40 سال کے ریکارڈ ٹوٹے کہ عمران خان جیل میں تھا، ساری لیڈرشپ جیل میں تھی، تحریک انصاف کے پاس نہ نشان تھے، نہ امیدواروں کے پاس تھے، نہ بجٹ تھا، نہ جلسہ، نہ جلوس، نہ کارنر میٹنگ، بلکہ ان کے الیکشن والے دن پولنگ اسٹیشن تک نہیں تھے. اندازہ کریں، لوگوں کو ان کے نام نہیں پتہ تھے امیدواروں کو، پھر بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بنی. تو آگے اگر الیکشن ہوا تو کیا ہوگا؟ اب یہی اس وقت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب افغانستان کی جنگ کے معاملے میں بھی دیکھیں بڑا اہم چیز ہے، وہاں سے اب ان کی حکومت کا اعلان آیا ہے. انہوں نے جنگ تیار کی ہوئی ہے، بڑی خطرناک ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں. یہ دیکھیں عمران خان نے اس چیز کی بڑی وارننگ دی تھی، انہیں سمجھایا تھا افغانستان کے معاملے پہ کہ یہ وہ ملک ہے جس نے 127 ممالک سے $1 ارب لگانے کے باوجود نہیں ہارا. آپ انہیں کیسے ہرا سکتے ہیں؟ افغانستان کی حکومت نے اعلان کیا کہ جتنی کالعدم تنظیموں کا معاملہ ہے وہ افغانستان سے نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ افغانستان سے ہوتے تو پھر ضرب آپریشن جو آپ نے اپنے ملک میں کیا، عزم استحکام کیا، وہ جنگ کس کے خلاف لڑی؟ اگر یہ آپ نے جو باڑ لگائی ہیں، سینکڑوں چوکیاں لگائی ہیں پاکستان کے اندرونی شہروں میں، جو کراچی، پنجاب، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت جتنے بھی حملے ہوتے ہیں، یہ کیا افغانستان والے آگے کرتے ہیں؟ یہاں تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر وزیرستان کے مہاجرین جن کے گھر بار ان آپریشنز میں تباہ ہوئے، وہ جا کے وہاں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے، جگہ ہی نہیں تھی کہیں اور جانے کی. اور اب ان لوگوں کو مارنے کے لیے آپ ہماری سرزمین پہ حملے کر رہے ہیں، تو خدا را عقل سے کام لیں، اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ غیر ضروری معاملہ ہے. اس لیے میرے خیال میں اب انہیں پریشر آئے گا، اس پہ بھی سیز فائر ہوگا. اور آخر میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ صاحب کا بیان دیکھا، 520 دن عمران خان جیل میں بیٹھا اور یہ خان سے کہہ رہا ہے جی وہاں بیٹھ کے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا بیان دو. خان نے تو 7 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ بیان دیا انٹرنیشنل. حامد میر کا بیان آن سٹیٹمنٹ موجود ہے، سب لوگوں کے موجود ہے کہ عمران خان کی تو حکومت اس وجہ سے گرائی گی. اسرائیل کا معاملہ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جان بوجھ کے اٹھا رہے ہیں. یہ مغرب کو بیچنے کے لیے ایک منجن بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں عمران خان اسرائیل کا مخالف ہے، یہ آ گیا تو اسرائیل کا نقصان ہوگا. یہ باریک واردات ہے. یہ اس دن عاطف خان صاحب نے بھی شو میں بات کی ہے کہ یہ سیاسی منافقت ہے. یہ شہباز شریف سے مطالبہ کریں جو حکومت میں، مریم نواز سے کہیں وہ اسٹیٹمنٹ دے کے تھے، نواز شریف سے کہیں،
زرداری سے کہیں, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص 520 دن سے مشکلات میں, اس کے بارے میں حافظ صاحب نہیں کہتے, لیکن فوجی عدالتیں ہوں جو چیزیں, یہ نون لیگ سارے اس کی حمایت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی دیکھیں نا 26ویں ترمیم سمیت پورے الیکشن کو چوری کرنے میں شامل تھی. خود حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کراچی میں جو الیکشن تھا, انہیں نہیں پتا کیا ہوا تھا. یہ تمام جماعتیں کیا ان کے سامنے 26ویں ترمیم پہ واردات نہیں کرتی رہی؟ اب ان لوگوں سے سوال کرنے کی بجائے حافظ صاحب کا کوئی بیان ادھر نہیں ہو, سارا عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا بات کرے, اندازہ کریں. بہرحال یہ ان کی منافقت کا ایک اعلیٰ معیار ہے, وہ آپ سب جانتے ہیں. اگلے انشاءاللہ وی لاگ میں تفصیل سے مزید جو اپڈیٹس ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ معاملات اب بالکل بند گلی میں جا چکے ہیں اور ان کے کنٹرول سے باہر ہیں. تفصیل انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.